हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूशा's डायरी। एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा मोहब्बत की 12th एपिसोड। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सनम हमेशा की तरह घर में दाखिल होते ही उसने अपने सामने सनम को देखना चाहा, लेकिन वो आज भी कामों में मसरूफ थी। सनम आज उसको कपड़ों के साथ मगजमारी करते देख अर्तसाम का मूड सख्त खराब हुआ, जिसपे वो मजीद कुछ कहे बगैर कमरे में चला गया। अरे आप आ गए। उसकी आवाज़ सुनते वो जल्दी से कपड़ों के ढेर को साइड पे रखती कमरे में आई, तो वो चेंज कर चुका था। खाना लाऊं? उसको बेड की तरफ जाता देख वो पूछने लगी। भूख नहीं, इतना कह के वो बेड पे चढ़ के बैठ गया और लैपटॉप खोल के बैठ गया। सनम उसके संजीदा रवैये को देखती किचन में चली गई, जब आज कल की तरह आज फिर दीबा उसी वक्त टपक पड़ी। अरे सनम, अर्तसाम आ गए क्या? वो चहकती हुई आते पूछने लगी। नहीं, जाने क्यों, लेकिन दीपा का यहाँ आना उसको ज़रा पसंद नहीं था। तभी वो झूठ से काम ले गई। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो मशकूक नज़रों से देखती हुई पूछने लगी। हाँ, वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, अपनी गाड़ी छोड़ के। वो एक-एक लफ्ज़ जता के बोली और मज़ीद बात किए बगैर वहाँ से किचन में चली गई। दीपा उसका लहज़ा महसूस करती खुद ही मुँह बटोरे वहाँ से गई। तो सनम कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो अभी लैपटॉप में मसरूफ़ था। बाद में घुसती वो ज़रा फ्रेश होके अपना हुलिया दुरुस्त करते आई और एहतसाम के पास ही बेड पे अपनी साइड आती बैठ गई। एहतसाम बिना कोई बात किए अपने काम में मशगूल रहा। जब सनम को बोरियत होने लगी कि वो उसको देखने के बजाय लैपटॉप पर बिजी था। एहतसाम मजीद कुछ पल बीतने के बाद सनम ने खुद ही पुकारा, जिससे उसकी चलती उंगलियां थम गई। अपने नाम की पुकार पर वो बहुत मुश्किल से उसने मुस्कुराहट जब की, लेकिन सनम को जवाब फिर भी न दिया। इधर देखें। पुकारने पे भी जब वो मुतवज्जा ना हुआ तो सनम ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया, तो इर्तिसाम ने उसे इस्तेफामिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या काम है, क्या कर रहे हैं, छोड़ें इसे। अपने नजरअंदाज होना उसको चुभ रहा था, तभी मुंह बनाते बोली। सनम यार, काम करने दो। उसके मासूम चेहरे से नजर हटाता वो दोबारा काम में मसरूफ हो गए, तो सनम मुंह बनाती बेड से उठी और घर की लाइट्स दरवाजे वगैरह बंद करके आई, लेकिन वो अभी भी वैसा ही था। चुपचाप वो अपनी जगह लेटी खुद पे लिहाफ ओढ़ के आंखें मूंद गई सोने के लिए। सीधा सीधा नाराजगी का इजहार था। 5 मिनट गुजरने के बाद जब दोनों में कोई बात ना हुई तो अरसलान ने थोड़ा उसकी जानिब झुकते देखा, तो वो सो चुकी थी। इतनी जल्दी सो गई? क्या मेरे नाराज होने के इंतजार में थी ये कि जल्दी से सोने की तैयारी करे? वो हैरत से उसकी बंद आंखों को देखता बड़बड़ाया और लैपटॉप बाकी चीजें समेटता साइड पे रखता खुद भी सोने के लिए लेट गया। मेरा इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हुआ सनम जान, और नाराज होकर सो गई। तुम्हें भी तो एहसास करना चाहिए मेरा, कि ऑफिस से आते ही तुम्हें देखना होता है। बस, लेकिन तुम अपने फजूल के काम कहाँ छोड़ती हो? उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते उंगलियों के पोरों से चेहरे को छूटा आहिस्ता आवाज में शिकवा कर रहा था। सर्द आह भरते उसको अपने हिसार में लेते खुद भी सोने के लिए आंखें मूंद गया, तो थोड़ी देर में ही नींद मेहरबान हो गई उस पर। हमेशा की तरह आज भी वो अपनी नींद को पाने में नाकाम रहा था। वो चाह के भी अपनी आंखों से वो मंजर नहीं ओझल कर पा रहा था कि किस तरह वो उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था, और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। उल्टा मुजरिमों की तरह खुद को तनहा कर बैठा था। मैं क्या करूं, मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? बेबसी से कहते उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। मेरी वजह से वो इस तरह की जिंदगी गुजार रही है, मेरी वजह से खुशियां रूठ गई हैं। अमाद कर्ब से सोचते अपने बेड से उठा और चलता हुआ बालकनी में आया, जहाँ हवा के थप्पड़ों ने उसका इस्तकबाल किया। रात की तन्हाई के साथ-साथ उसको अपना वजूद भी बिल्कुल तन्हा महसूस हो रहा था। उसकी नदामत उसको हथौड़े की तरह अपने सर पे पड़ती महसूस हो रही थी। मुझे किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ वापस न बुलाना चाहिए, ताकि हयाम की जिंदगी तो ठीक से गुजार पाए। एक बोझ तो मेरे सर से उतरे, वरना यही मुझे खाया जाएगा। आसमान पे नजरें मरकूज किए उसने सोचा और कुछ फैसले तरतीब देने लगा। लाला, कहाँ हैं यार आप? जहांगीर अभी अभी अपने फ्लैट में दाखिल हुआ था जब उसे अमाद की कॉल आई। अपना बैग सोफे पर रखते पाँव की मदद से ही अपने शूज उतारने लगा। टाई की नॉट ढीली करते सोफे पे गिरने के अंदाज में बैठते अपनी कनपटी मसलनी शुरू हुई। अभी अभी वापस आया हूँ घर, थकन जदा लहजे में कहते किचन की जानिब नजरें उठाई। अभी वापस घर आया हूँ, थकन ज़्यादा लहजे में कहते किचन की जानिब नजरें उठाईं। अभी शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि कोई बिन मांगे पानी पिला जाता। तुम बताओ, कैसे कॉल की इस वक्त? अपने ख्यालात को झटकते खुद ही उठा उठा और किचन में नंगे पांव आते ग्लास पानी से भरने लगा।
میری چھوڑیں، آپ کو کچھ یاد بھی ہے کہ آپ کے پیچھے یہاں ایک وجود آپ کے نام پہ بیٹھا ہے اور آپ وہاں جا کے بیٹھے ہیں جیسے یہاں کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ عمار نے سنجیدگی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جہانگیر پہ غصہ کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ جانتا ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ کیا مطلب جانتا ہوں؟ کوئی فکر بھی ہے اس کی کہ نہیں؟ عمار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار بزی تھا میں، وہ جیسے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ کہاں بزی تھے لالا؟ حد کرتے ہیں۔ کیس کی سنوائی میں بھی تب آپ کے پاس تھا میں، اور کیف کے پاس دادا جان ہر ہفتے چکر لگا جاتے ہیں، بڑے بابا بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ پھر آپ کیوں ایک دن بھی یہاں نہیں آ رہے؟ آپ جانتے بھی ہیں حیام نے اپنی طبیعت خراب کی ہوئی ہے، 1.5 ماہ ہو گیا ہے یار، لیکن آپ ایک بار بھی اس سے نہیں ملے۔ وہ کیا سوچے گی کہ آپ اسے کس بات کی اب سزا دے رہے ہیں؟ امان جیسے آج حساب بے بات کرنے پہ تلا ہوا تھا، تبھی وہ جہانگیر کے بڑے ہونے کی پرواہ کیے بغیر بولتا چلا گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی کچھ سننے کی، تبھی اتنا کہہ کے رابطہ منقطع کر گیا اور پانی کے 2 گلاس پیتے صوفے پہ پیر سیدھے لیٹ گیا۔ کیف کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے یہ تو خوشی کی خبر سنائی تھی کہ آپریشن کامیاب گیا، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ مزید 24 گھنٹوں میں وہ کوما میں جا چکا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک طرف سے انہیں اچھے کی امید دلائی تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اسے کب ہوش آئے یا اسی دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ آج 1.5 ماہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی حالت میں تھا۔ جہانگیر نکاح کرنے کے لیے اسی لیے راضی نہیں تھا کہ کیا پتا کیف کو جلد ہوش آ جائے، لیکن دوسری طرف جرگے کا دباؤ اس کو مشکل میں ڈال گیا۔ تب دادا جان اور عثمان کے اصرار پہ اس نے نکاح کی حامی بھری تھی۔ کیف کی حالت تھوڑے دن پہلے ہی باقی گھر والوں کو بھی بتائی تھی کہ ڈاکٹرز کے مطابق وہ ریکوری کر رہا تھا۔ ہونے کی بات سے سب گھر والے واقف تھے، یہاں تک کہ حیام بھی، لیکن وہ کیا شکوہ شکایت کرتی کسی سے؟ اب تو ہو چکا تھا جو ہونا تھا۔ گھر کے افراد کے علاوہ یہ بات باہر گاؤں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ کیف زندہ ہے۔ سب بس اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی لمحے سے جہانگیر ڈر رہا تھا۔ جب وہ حیام کے بارے میں پوچھے گا تو کیا کہے گا؟ بس اسی وجہ سے وہ بھاگ رہا تھا ہر چیز سے۔ کیف کو گولی غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کے ماری گئی تھی، کیونکہ جہانگیر نے اس گولی کا خود ٹیسٹ کروایا تھا، جس سے عثمان اور اسے معلوم ہوا تھا کہ جس رائفل سے گولی چلی تھی وہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، اور نہ ہی ملازموں کے پاس تھی۔ تبھی وہ اس کے زندہ رہنے کی بات کو گھر والوں کے جاننے کے علاوہ پوشیدہ کر رکھا تھا کہ جب وہ مکمل صحت یاب ہوگا تبھی سب کو خود معلوم پڑ جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس عمار کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا کیف کی حالت کا۔ اس کے خیال میں گولی اس سے چلی تھی۔ جہانگیر کو اس کی سوچ کا علم نہ تھا، ورنہ وہ عمار کو ایسا ہرگز سوچنے نہ دیتا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ صوفے سے اٹھتے ایک فیصلہ کرتا کچن میں گیا اور فریج سے 2 سیب نکالتے گاڑی کی کیز پکڑتا باہر نکل گیا۔ یہاں رہتے ہی دوسری بار تھا کہ اس کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی تھی۔ دل ہی دل میں جہانگیر نامی انسان کو 100 کیا ہزاروں بار سلواتیں سنا چکی تھی، جو اسے اس رشتے میں باندھ کے خود جانے کہاں مزے سے رہ رہا تھا۔ گل اور دعا آج اس کے پاس سو رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ وہ دونوں تو کب کی سو چکی تھی، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ اپنی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ خود کو اس نے اچھے سے شال میں لپیٹ رکھا تھا، جبکہ کپ کپی ابھی بھی طاری تھی اس پہ۔ اپنی طبیعت کو بگڑتا محسوس کرتے ہوئے دوبارہ اندر آئی روم میں۔ اماں بیگم کا رویہ اب قدرے بہتر تھا اس سے۔ اب وہ اس سے تلخ کلام نہیں کرتی تھی، جو حیام کو اچھا لگا تھا، اور دی جان کی سخت ہدایت پہ وہ جہانگیر کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی تب سے۔ اندر آتے اس نے غیر ارادی طور پہ الماری کا پٹ وا کیا اور ایسے ہی وہاں دیکھنے لگی جب اس کو ایک وہاں پہ فریم نظر آیا۔ آنکھوں میں الجھن لیے اس نے وہ الٹا فریم جو الماری کی پچھلی پاکٹ میں تھا نکالا اور سیدھا کر کے دیکھا۔ فریم دیکھتے وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ یہ اس کی بچپن کی تصویر تھی۔ یہ یہاں کیسے؟ فریم کو اٹھائے وہ اپنی جگہ پہ آتی بڑبڑاتی دیکھنے لگی۔ یہ بہت پرانی اس کی تصویر تھی۔ وہ اس تصویر میں عثمان کی گود میں چڑھی بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ عثمان کی تصویر دیکھتے وہ بے ساختہ ہی مسکرا دی، جبکہ ذہن میں ابھی بھی سوال تھا کہ یہ یہاں آئی کیسے، وہ بھی جہانگیر کے کمرے میں۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے، جاہل پینڈو گوار۔ گھر داخل ہوتے ہی وہ غصے سے وہ اپنا دوپٹہ کھینچتے پھینک گئی۔
کیا ہوا؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ رقیہ بیگم رات کے اس پہر اس کو باہر سے آتا دیکھ حیرت سے اپنے نائٹ ڈریس میں چلتی اس کے پاس آتی پوچھنے لگی، وہ ارتسام کی بیوی جانے کیا سوچتی ہے خود کو، جیسے وہ حور پری ہے کہ اس کے علاوہ ارتسام کسی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ گئی تھی میں ادھر تو مجھ سے بکواس کرنے لگی کہ ارتسام گھر نہیں، حالانکہ میں خود اس کی گاڑی باہر دیکھی تھی۔ سب سے اپنی آنکھیں میچی اپنی ماں کو بتانے لگی، جس پہ وہ چالاکی سے مسکرائی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس سے پوچھتی؟ تم ڈائریکٹ اس کے کمرے میں جاتی؟ اب کیا تم کسی کے حکم کی محتاج ہو؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے جیسے اس کی عقل پہ ماتم کیا، جس پہ وہ ان کو دیکھنے لگی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، بھلا میں کیوں اس کے حکم پہ چلوں؟ میری مرضی، جہاں مرضی جاؤں میں، وہ گردن اکڑا کے کہنے لگی اور اپنی ماں کو گڈ نائٹ کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل کی لڑکیاں جانے کیا سمجھ بیٹھی ہیں خود کو، اس میں ایسا ہے کیا جو ارتسام میری بیٹی کو چھوڑ کے اس جاہل کے پیچھے پڑا ہے؟ اپنے کمرے میں جاتی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ اس وقت ایک فلیٹ میں داخل ہوا جہاں لاؤنج کی لائٹس بند تھیں، لیکن ایک کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ آہستہ سے قدم لیتا وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں اظہر صاحب لیٹے نظر آئے، ساتھ ہی ان کے قریب کیف بے سدھ لیٹا تھا۔ آہستہ سے اس کے قریب آتے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور سائڈ سے اس کی میڈیکل رپورٹ چیک کرنے لگا۔ فائل کو واپس ٹیبل پہ رکھا تو اظہر صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ ارے اس وقت آئے عاصم، خیریت؟ گھڑی میں وقت دیکھتے انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی بابا، بس دیکھنے آیا تھا اس کو، کیف کے پاس ہی بیٹھتا وہ اداسی سے بتانے لگا۔ تھکے لگ رہے ہو؟ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے انہوں نے مسکرا کے پوچھا، کیونکہ وہ جانتے تھے صبح اپنے کام سے واپس آتے پھر وہ کیس کو لے کے بھی تھوڑا کام کرتا، پھر آفس ورک بھی دیکھ لیتا کبھی کبھی، لیکن یہ تھکان جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی بھی تھی۔ جی بس تھوڑی سی، وہ ہلکا سا مسکراتے گویا ہوا اور نظریں پھیر لیں۔ تمہاری دادی تم سے سخت خفا ہیں، ان سے بچ کے رہنا، کیونکہ غالباً تم گاؤں کے لیے نکلنے والے ہو۔ اس کی تیاری دیکھتے انہوں نے کہا تو بے ساختہ ہی وہ ہنس دیا۔ وہاں تقریباً سبھی خفا ہیں مجھ سے، اتنی دیر بعد جو جا رہا ہوں میں، اظہر صاحب کو دیکھتے کہا اور ان کو آرام کرنے کا کہتے دوسرے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ صبح جانے کا تھا۔ چل جہانگیر، صبح ایک نئے امتحان کے لیے تیار رہے۔ بیڈ پہ لیٹتے اس نے بے چارگی سے سوچا، یہ فلیٹ بھی اسی کا تھا لیکن کبھی استعمال نہیں کیا تھا، اب کیف کی حالت کی وجہ سے کام آ گیا تھا۔ اسے زیادہ دن ہسپتال میں نہیں رکھ سکتے تھے، یہاں اس کے لیے نرس کا بھی ارینج کیا تھا اور اظہر صاحب ایک دن بعد ضرور یہاں چکر لگاتے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دعا اور گل کمرے میں موجود نہیں تھی۔ رات کو وہ تصویر دیکھتے دیکھتے جانے کب نیند کی وادیوں میں گھومنے نکل گئی، اس کو کوئی خبر نہیں تھی۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا کہ لیٹتے ہی نیند آ لیا۔ اپنی آنکھیں کھولتے اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھنا چاہا تو حیرت زدہ ہو گئی کہ 10 بج گئے اور وہ ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ یہاں سب جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو نہ کہا تو کمزوری سے اٹھا نہ گیا، بخار کم ہونے کے بجائے شدت اختیار کر گیا تھا۔ مشکل سے خود کو سنبھالتے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جسم ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے آہستہ سے قدم لیتی وہ واش روم سے باہر آئی تو اپنی سائڈ پہ فریم رکھا نظر آیا، تبھی دماغ میں رات کا منظر لہرایا کہ وہ اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جو غالباً اسی کی تھی۔ کچھ سوچتے وہ تھکے قدم اٹھاتی وارڈروب کی جانب پھر سے آئی اور اسے ٹٹولنے لگی۔ جہاں یہ تصویر تھی وہیں اس کو ایک اور فریم ہاتھ لگا۔ پچھلی پاکٹ سے فریم نکالتے اس نے دیکھنا چاہا۔ اس کو یاد تھا کہ گل سے پوچھنے پہ اس نے بتایا تھا کہ جہانگیر تصاویر نہیں بنواتا، لیکن ایک دو ہیں، وہ بھی اسی کے پاس ہیں۔ بس یہی سوچتی ٹٹولنے لگی تھی اور اسے مل بھی گئی۔ لبوں پہ جیسے شریر سی مسکان تھی، جیسے وہ کوئی شرارت کرنے والی تھی، جبکہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ فریم ہاتھ میں تھامے اس کو سیدھا کر کے دیکھنے لگی تو بے ساختہ ہی لمبا گہرا سانس کھینچ گئی، لیکن تصویر دیکھتے اسے لگا کہ اس کی سانس وہیں رک سی گئی ہو جیسے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تبھی دروازے کھلنے کی آواز آئی تو آہٹ میں اس نے دروازے کی طرف مڑتے دیکھا تو آنکھیں جیسے پتھرا گئیں، اسے اپنی بصارتوں پہ یقین نہ آیا۔ ابھی ابھی وہ حویلی پہنچا تھا اور پہنچتے ہی اس کی دی جان سے آدھے گھنٹے کی کلاس بھی لگی، جس پہ وہ خاموش بنا سنتا رہا۔ دی جان سے ہی اسے معلوم پڑا کہ آج حیام کی فیملی آنے والی تھی اور انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس نے اب کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو وہ کوئی سخت فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گی، جس پہ وہ محض سر ہلا گیا۔
ان سے کلاس لگنے کے بعد تائی جان اور اماں بیگم سے الگ کلاس لگی تھی۔ وہاں سے فارغ ہوا تو گل نے بتایا کہ حیام کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی وہ سو رہی ہے۔ اس کے سونے کا سنتے جیسے اس نے سکون کا سانس بھرا کہ چلو ابھی سامنا نہیں ہوگا۔ تبھی وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا۔ مرد ہونے کے باوجود وہ خود گھبرا رہا تھا حیام کو نکاح کے بعد دیکھنے سے، جانے وہ کیا رد عمل ظاہر کرے گی اس کو دیکھتے۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی وارڈروب کے سامنے کھڑی تھی، کالے رنگ کی شلوار سوٹ میں، دوپٹے سے بے نیاز، لمبے گھنے بالوں کی حسب معمول چٹیاں کی تھی، جس کی شریر لٹیں چٹیاں سے بکھری چہرے پہ جھول رہی تھی۔ جوتے سے ندارت، سرخ و سفید پاؤں، بخار کی تپش سے سرخ ہوتے گال اور آنکھیں جن میں سرخی چھائی تھی۔ نظر پہلے اس کے ہاتھ میں پکڑے فریم کی طرف گئی، وہاں سے ہوتی پھر حیام کے چہرے کی طرف۔ نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ کچھ پل ایسے ہی حیرانگی کی نظر ہوئے۔ آصف جہانگیر نے واضح دیکھا، اس کی آنکھوں کی چمک کو ماند پڑتے، جہاں پہلے الجھن تھی جو یکایک حیرانگی میں بدلی، پھر حیرانگی سے بے یقینی میں، اور یہی وہ لمحہ تھا جس سے وہ ڈرتا آ رہا تھا۔ حیام، وہ دفعتاً لڑکھڑائی اور ہاتھ سے فریم گر پڑا۔ جہانگیر پل میں اس کی جانب لپکا اور گرنے سے بچایا، اس کو کمر سے تھامتے اس کے رخسار کو تھپتھپایا۔ اپنی نیم بند آنکھوں سے ایک بار اس نے جہانگیر کا چہرہ دیکھنا چاہا جو بلا شبہ وہی شخص تھا، تبھی اچانک اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ او خدایا! اس اچانک افتاد پہ وہ خود بوکھلا گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ حیام کو بازوؤں میں اٹھائے اس نے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور نیچے گرا فریم پکڑا جس میں وہ کھل کے مسکرا رہا تھا، اور پہلی بار جہانگیر کو اپنی مسکراہٹ زہر لگی۔ اس کو بھی آج ہی ہاتھ لگنا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا فریم کو واپس رکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ دروازہ بند کرتے اس کے پاس آیا۔ یہاں موجود لیڈی ڈاکٹر کا نمبر تھا اس کے پاس، ان کو کال کر کے یہاں آنے کا کہہ کے وہ خود حیام کے ہاتھ ملنے لگا۔ ایک تو شدید سردی کا موسم، اوپر سے اسے بخار بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ جہانگیر کو اپنی غلطی کا اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس بیچاری جان کو خواہ مشکل میں چھوڑ گیا۔ حیام اس کی گال تھپتھپاتا اس کو پکارنے لگا، لیکن جواب ندارت۔ تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، جس پہ وہ بیڈ سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ڈاکٹر کے ہمراہ ساری خواتین کو دیکھتا وہ سٹپٹا گیا۔ کیا ہوا اس کو؟ گل سب سے پہلے آگے بڑھی اور حیام کو دیکھنا چاہا، جس پہ جہانگیر نے لحاف اڑایا ہوا تھا۔ اچانک سے بے ہوش ہو گئی، شاید کمزوری کی وجہ سے، جہانگیر نے آہستہ سے کہا، جبکہ دی جان اس کو سخت گھورنے لگی، جس پہ وہ اپنی نظریں چرا گیا۔ اسٹریس اور کمزوری کی وجہ سے یہ کنڈیشن ہوئی ہے ان کی ڈائٹ اچھی رکھیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے چیک کرتے اپنا اسٹیتھوسکوپ اتارتے بتایا۔ مجھے کیا ایسے دیکھ رہی ہیں دی جان؟ جہانگیر مسلسل دی جان کو خود کو گھورتا پا کے جھنجھلا کے بولا، میرا دل کردا پیا اے کہ تینوں گھروں نکال دیاں، میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دوں، وہ سرد لہجے میں بولی اور چلتی حیام کے پاس آئیں۔ میں نے ان کو کوئی انجیکشن وغیرہ تو نہیں لگایا، کیونکہ ان کو بخار تیز ہے، ان کو یہ میڈیسن دیجیے گا جب ہوش آئے، ابھی آرام کرنے دیں۔ ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتی جہانگیر کو دیکھنے لگی، جس پہ وہ سر ہلانے لگا۔ وہاں واحد مرد دیکھتے انہوں نے خود اندازہ لگایا، بلا شبہ وہ بیڈ پہ پڑی لڑکی کا شوہر تھا۔ اگر شام تک طبیعت بہتر نہ ہوئی تو مجھے پھر بلا لیجیے گا، ان کو ڈرپ لگے گی۔ وہ مزید کہتی دی جان کو سلام کرتی وہاں سے چلی گئی۔ باقی خواتین کی بھی سخت نظروں کے ساتھ ہدایت سنتا وہ سر کھجاتا اچھا کہنے لگا، پھر وہ بھی کمرے سے چلی گئیں، یہ کہتے کہ اب خود سنبھالو جو خراب کیا ہے، اور اب اسے ہی دیکھنا تھا، کیونکہ وہ ان کی سوچ سے زیادہ خراب کر چکا تھا سب۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، گل نے نکلتے کہا جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ بس کر دے میری ماں، کب سے یہی نصیحتیں سن رہا ہوں۔ وہ عاجزی سے کہتا اس کے ہنسنے پہ دروازہ بند کر گیا۔ سرد آہ خارج کرتا وہ واپس بیڈ کی جانب آیا اور حیام کو دیکھنے لگا، جو چہرہ دوسری طرف موڑے ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی تھی۔ اپنی نیند کے یاد آنے پہ وہ بھی سب کچھ تھوڑی دیر فراموش کرتا، نیند پوری کرنے کے ارادے سے دوسری سائیڈ نیم دراز ہو گیا، جبکہ نظریں ابھی بھی حیام کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ تو پتا تھا کہ تم حیران پریشان ضرور ہوگی مجھے شوہر کے روپ میں دیکھ کے، لیکن اس قسم کا سخت ری ایکشن دو گی یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھام کے وہ اس کی مخروطی انگلیوں کو چھو رہا تھا۔ یار آرام سے مان جانا، مجھ سے نہیں منایا جاتا۔ اپنی سوچوں میں ہی اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ منت کر رہا تھا۔ حیام کو وہ پہلے دن ہی یونیورسٹی میں پہچان گیا تھا کہ یہ اسوان کی بہن ہے، کیونکہ اس نے بچپن میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ دیکھا تو کیف میں بھی تھا، لیکن تب وہ بہت چھوٹی عمر کی تھی۔ جہانگیر شروع سے ہی ریزرو نیچر کا تھا، اور حیام کو یہ بتانا کہ وہ اس کے بھائی کا دوست بھی ہے اس کو عجیب لگا تھا۔ جانے باقی لوگ کیا مطلب نکالتے،
کبھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کو کیا، وہ تو زیادہ کسی کو بھی مخاطب نہیں کرتا تھا۔ کیف نے جب اسے بتایا کہ اس کو حیام اچھی لگی ہے، تب بھی جہانگیر نے کیف کو یہ نہ بتایا کہ وہ انہی کے دوست کی بہن ہے۔ آہستہ سے یہ بات خود کیف کو معلوم ہو گئی تھی۔ کیف کا حیام سے شادی کرنا جہانگیر کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے خوش رکھے گا تو جہانگیر جانتا تھا وہ ایسا کر کے بھی دکھائے گا۔ لیکن قسمت نے یہ کروٹ لی اور وہ کیف کی نہیں اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ اس کا ٹیچر بھی تھا۔ تیار نہیں ہوئی آپ؟ کمرے میں داخل ہوتے زوفا کو ایسے ہی بیڈ پہ لٹایا کہ پوچھنے لگا کیونکہ انہوں نے حیام سے ملنے جانا تھا۔ میرا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، وہ اداسی سے بولی تو عثمان حیرت سے اس کی جانب آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ متفکر ہوتے پوچھنے لگا اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے میری، بس ایسے ہی، وہ کہتے اٹھ بیٹھی۔ اس کی بات سے عثمان مطمئن ہوا۔ تیار ہو جائے، کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ اس کی گال تھپتھپاتا ہوا اٹھا اور اپنا ڈریس لیتا واش روم میں چلا گیا۔ اس کے آنے تک زوفا بھی اٹھ چکی تھی اور اپنے بال بنا رہی تھی۔ عثمان کے دیکھنے پہ اس کو اسمائل پاس کرتے خود چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں تیار ہوئے نیچے آ گئے اور دی جان کے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ زوفا تو انہی کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی، جبکہ عثمان گاڑی نکالنے کو کا کہتے وہاں سے چلا گیا۔ عثمان تیار ہے؟ ایک نظر زوفا کے اداس چہرے کو دیکھتے انہوں نے پوچھا اور کھڑے ہونے لگی۔ زوفا ان کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ ابھی تک اس کی باتوں کو دل سے لگائے بیٹھی ہو۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے دادی جان نے آہستہ سے پوچھا تو زوفا چونکی۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ ناسمجھی سے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ وہی جو آج آئی تھی تھوڑی دیر پہلے اور تمہیں نصیحتیں کر کے گئی ہے۔ حویلی کی راہداری پہ چلتی انہوں نے جیسے یاد کروایا، جس پہ زوفا کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسکرانے کی کوشش کرتے اس نے گاڑی کے قریب آتے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ جب وہ رک گئیں، ادھر دیکھو، یہ سب اللہ کی مرضی ہے اور تم پاگل ہو جو اداس ہو رہی ہو۔ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے تمہاری۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتی اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، جس پہ وہ محض سر ہلا گئی۔ میں نہیں ہوں اداس دادی جان، اس نے احتجاجاً کہنا چاہا، جبکہ عثمان اس کے قریب ہی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس پہ وہ پریشان ہو رہی ہے۔ ہاں، دیکھ رہی ہوں میں، دادی جان خفگی سے کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ بھی ساتھ ہی مسکراتی بیٹھ گئی۔ عثمان بعد میں زوفا سے پوچھنے کا ارادہ کرتے آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ دیا۔ وہ مزے سے اپنی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے کے بعد اپنے دماغ پہ زور دینے لگی کہ آخر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ گھومتے سر کے ساتھ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتے اس نے گردن موڑ کے بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی جیسے وہ سب خواب تھا، لیکن یہاں تو وہ حقیقت بنا اس کے سامنے، اس کا ہاتھ تھامے گھوڑے بیچے سو رہا تھا۔ کتنا آسان تھا اس شخص کا اس کے سامنے آنا اور اب آرام سے بے خبر ہو کے سونا۔ اچانک حیام میں جانے کیسے ہمت آئی، اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے کھینچا، جس سے جہانگیر کے ماتھے پہ ہلکی سی شکن پڑی۔ جہانگیر نے ناسمجھی سے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا یا بخار کی وجہ سے، وہ سمجھ نہیں پایا، لیکن آنکھیں مسلتا وہ اٹھ بیٹھا اور گھڑی میں ٹائم دیکھنا چاہا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ سالوں سے ساتھ رہ رہے ہوں۔ اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے جہانگیر نے ہاتھ پکڑنا چاہا، جب وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور بیڈ سے ہی اٹھ گئی۔ اچانک اٹھنے سے چکر سے آئے تو وہ لڑکھڑا پڑی۔ دھیان سے سرد سے اٹھ کے وہ اس کے پاس آتا تھامنے لگا جب وہ اس سے دور ہوئی۔ ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، بے رخی سے کہتی باہر جانے لگی، جب جہانگیر نے اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر پھر سے کلائی تھامنی چاہی۔ سر پلیز کی طرف دیکھے بغیر وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، جبکہ ہاتھ پکڑنے سے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ فار گاڈ سیک حیام، طبیعت نہیں ٹھیک تمہاری، سختی سے کہتے اس کو بیڈ پہ بٹھایا اور ڈرار سے میڈیکل باکس نکالتے تھرمامیٹر نکالنے لگا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائی اس کو دی، جس کو وہ خاموشی سے کھا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کی کلائی چھوڑے بغیر وہ اندر سے کچھ اور چیزیں نکال رہا تھا، جب حیام نے ہاتھ چھڑاتے پتھریلے لہجے میں کہا، سر، میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑیں، سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ اب کی بات سخت مزاحمت کرتے غصے سے چلانے والے انداز میں بولی، لیکن نقاہت کی وجہ سے آواز نہ زیادہ نکل پائی۔ پہلے تو تم مجھے سر کہنا بند کرو، شوہر ہوں تمہارا۔
ایسے لگ رہا ہے جیسے بچی کو ٹریٹ کر رہا ہوں میں۔ وہ جھلا کے کہتا اس کی کلائی کو تھامے اس کی پشت کو سہلانے لگا، جبکہ حیام کو اب رونا آنے لگا۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ایک باریک اسٹرپ لے کے اس کی کلائی سے اوپر باندھنے لگا۔ حیام اس کے عمل کو گھبرا کے دیکھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ 2 منٹ آرام سے بیٹھو، اس کی مزاحمت دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تو حیام باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اس کو آرام سے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا اور خود ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ میں کینولا دیکھتے وہ واقعی سخت گھبرائی تھی۔ یہ بات بھی نظر انداز کرتے وہ خود اس کے ہاتھ کو بند کرتے کھولتے اس کی وین کو دیکھتے اس میں سوئی لگانے لگا، جس پہ حیام اپنا سانس روکتے ساتھ ہی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ہو گیا۔ اس کے خون کو صاف کرتا وہ اٹھا اور ڈرور میں واپس باکس رکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آئیں گی، تمہیں ڈرپ لگے گی، ابھی آرام کرو۔ اس کو ہدایت دیتا وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ حیام کو بس یہاں سے جانا تھا، اس کمرے سے باہر، اس کی نظروں سے دور۔ اسے اچانک سے گھٹن ہونے لگی تھی، جس پہ وہ زور و شور سے آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسو دیکھتا وہ پریشان سا پوچھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ مذاق ہے سب آپ کی نظر میں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ کیسے تھا وہ اتنا پرسکون؟ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، آرام کرو ورنہ تکلیف ہوگی۔ پھر وہی انداز، نرمی سے کہتا اس کو شانے سے تھامنے لگا کہ بیڈ پر لٹا دے، جس کو حیام نے بری طرح سے جھٹکا، جس کی وجہ سے ہاتھ میں درد ہوئی تو وہ سسکی۔ تکلیف؟ کیسی تکلیف؟ آپ کو فرق بھی پڑتا ہے کیا؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی، اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ پہ خود ہی لیٹ گئی۔ انداز ایسا تھا کہ اب اس سے بات نہ کی جائے۔ وہ خود بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اس سے بحث کرتی۔ سر اتنا بھاری ہو گیا تھا جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا تھا۔ کروٹ لیتے وہ آنسو بہانے لگی۔ ابھی اسے جتنا بھی دکھ ہوتا کم تھا، جیسے جسے دیکھنے کو وہ مضطرب تھی وہ اس کا سر نکلے گا، یہ کہاں سوچا تھا اس نے۔ 3 ماہ جس سے وہ پڑھتی رہی وہ اس کا شوہر تھا۔ شوہر لفظ یاد آتے ہی اس کے ذہن میں آیا وہ تھوڑی دیر پہلے اسی کے ساتھ بیڈ پہ ایک ہی کمرے میں سو رہا تھا۔ نہ جانے اچانک سے شرم کیوں آ گئی کہ رونا بھول کے ترچھی نظروں سے سامنے صوفے پہ بیٹھے جہانگیر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے رونے پہ بے بس ہوتا صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہلکے سے سر اٹھانے پہ جہانگیر کچھ چونکا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پہ غصہ پھر سے جاگ اٹھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ جانتا تھا کہ وہ عثمان کی بہن ہے تو کیوں کبھی ذکر نہ کیا تھا، اور نکاح کے بعد وہ کیوں چلا گیا تھا ملے بغیر؟ کیا وہ اسے ناپسند تھی، جیسے ایک ٹیچر کو بدتمیز اسٹوڈنٹ؟ اگر وہ نکاح پہ ہی اس سے مل لیتا تو شاید اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ابھی ہو رہا تھا جان کے۔ جہانگیر، دادی جان آئی ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو جہانگیر نے اٹھ کے دیکھا۔ گل اسفان لوگوں کا بتا رہی تھی کہ وہ آ گئے ہیں۔ اس کو آنے کا کہتے وہ ایک خیام کے نزدیک آ کے چیک کرنے لگا، جو روتے روتے پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ سکون بھری نظر ڈالتے اس کا لحاف ٹھیک کیا اور فریش ہوتے نیچے آیا، جہاں مہمان خانے میں اسفان، زوفا اور دادی جان آئے تھے۔ ان سے سلام کرتا وہ پاس ہی بیٹھ کے حال احوال دریافت کرنے لگا۔ حیام کی طبیعت کیسی ہے اب؟ تائی جان نے جہانگیر کو دیکھتے پوچھا۔ اٹھی تھی تو دوائی کھلا دی، اب آرام کر رہی ہے، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا اسفان بے چین ہوا؟ کیا ہوا اسے؟ کل بات ہوئی تھی میری، لیکن کل تو ٹھیک تھی، کیا ہوا اسے؟ وہ اضطرابی کیفیت میں بولا کہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ باقی بھی مسکرا دیے۔ بخار ہو گیا تھا اس کو، فکر نہ کرو ٹھیک ہے وہ۔ جہانگیر نے جیسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسفان کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی بات سے اسے سکون نہ آیا ہو۔ میں اسے دیکھ کے آتا ہوں۔ اسفان سرد سے اٹھا اور بغیر کسی کی پرواہ کیے اوپر جہانگیر کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ حیام کے قریب آتے اس کا ماتھا چھو کے دیکھا تو تپش ذرا کم تھی اب۔ فکر مندی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ لالا کی جان، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے نرمی سے بال سہلانے لگا۔ جب حیام نے کسمساتے آنکھ کھولنا چاہی، لیکن ہاتھ پہ ہوتی درد سے سسک اٹھی۔ لالا، اسفان کو اپنے قریب دیکھتے وہ یکلخت اس کے سینے سے لگی اور رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی طبیعت خراب کر لی ہے اپنی؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو؟ اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی نم آنکھوں کو باری باری چومتے فکر مندی سے پوچھنے لگا، بجائے جواب دینے کے وہ بس اپنا غبار نکالتی گئی۔ لالا، مجھے گھر جانا ہے۔ اسفان کے پیچھے آتے جہانگیر نے کمرے میں داخل ہوتے یہ الفاظ سنے تو ایک پل کو تھم سا گیا۔ یعنی اب وصل کے بعد وہ پھر سے جدائی چاہ رہی تھی، یا پھر وصل ابھی ہوا ہی نہیں تھا۔
ہاں میری جان چلتے ہیں، اس کو بہلاتے کہا جب باقی بھی کمرے میں ہی آ گئے۔ عثمان نے ایک نظر جہانگیر کو دیکھا اور پھر اپنی بہن کو جو یہاں آنے کے بعد کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے دیکھنے سے جہانگیر اندازہ لگا چکا تھا کہ عثمان اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، اس نے کون سا اس کی بہن کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اسی کی وجہ سے تو وہ اس حال میں تھی جس سے وہ شرمندہ بھی تھا۔ مجھے گھر جانا ہے لالا، وہ پھر سے بولی تو اب کی بار دادی جان کہنے لگی، حیام میری جان یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ دادی جان نے جیسے باز رکھنا چاہا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کے جملے پہ دادی جان چپ ہو گئیں۔ دی جان نے ایک ناراض نظر جہانگیر پہ ڈالی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، اس کے کہنے پہ جہانگیر آگے آیا۔ عثمان اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی آنے والی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جہانگیر نے حیام کا ہاتھ پکڑتے اس کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا جو وہ اٹھنے کے پر تول رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑنے پہ وہ گھبرا سی گئی۔ ہاں بالکل، اسے آرام کی ہی ضرورت ہے، عثمان کچھ جتا کے بولا جب جہانگیر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مانتا ہوں میں یہاں نہیں تھا، لیکن اب اگر میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو پلیز۔ تو سامنے کھڑا وہ سنجیدگی سے بولا تو عثمان نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جو اسے ہی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیام میری جان ابھی آپ ٹھیک نہیں ہیں، جب طبیعت بہتر ہوگی تو آپ کو خود عثمان لینے آئے گا۔ دادی جان آگے بڑھتی اس کو پیار سے سمجھانا چاہا، جس پہ وہ بس سر جھکا کے آنسو پینے لگی۔ عثمان نے بغیر کچھ کہے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور جہانگیر پہ اچٹتی نگاہ ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہی اعتصام گھر واپس آیا تھا اور پچھلے دنوں کی بانسبت اس کا موڈ آج بھی سنجیدہ تھا۔ تبھی کمرے میں داخل ہوتے صنم نے بیڈ پہ پڑا اس کے بیگ کے ساتھ لفافہ اٹھاتے پوچھا، کچھ خاص نہیں، وہ عام لہجے میں کہتا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، ڈریسنگ پہ اپنی چیزیں رکھنے لگا۔ پھر بھی وہ اصرار کرنے لگی اور لفافے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ٹکٹس ہیں، اتنا کہتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ ٹکٹس کا سنتے وہ حیران ہوئی اور کچھ سوچ کے مسکرائی بھی، لیکن اعتصام تو آج اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اتنی سردی میں شاور لے لیا آپ نے رات کو؟ اگر سردی لگ گئی تو؟ وہ بات لیتا سر ٹاول سے پوچھتا باہر آیا تو صنم اس کو دیکھتی اس کے پاس آتی جھجک سے فکر کرتی بولی، نہیں لگتی۔ ایک جسم میں اس کو کمر سے تھامتے قریب کر گیا کہ وہ بھونکلا گئی۔ اعتصام اچانک افتادتے وہ اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی۔ کیوں لیتی ہو میرا نام؟ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا کہ صنم حیران ہوئی کہ ابھی تو وہ اتنا سنجیدہ تھا اور اب اچانک، شرٹ پہن لیں سردی لگ جائے گی۔ اس سے کتراتی وہ ہلکا سا دور ہونے لگی، جس پہ اعتصام نے مسکراتے اس کو حصار سے آزاد کیا اور شرٹ پہننے لگا۔ کھانا کھائیں، کیوں ایسے گھورے جا رہے ہیں؟ کھانے کے دوران مسلسل اعتصام کی نظریں خود پہ پاتے وہ نروس سی کہنے لگی، جبکہ اعتصام کے والد رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھے، ان کا دونوں پہ کوئی دھیان نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہا؟ اس کی سرگوشی پہ وہ بآواز بولا کہ اس کے والد نے بھی سر اٹھا کے ناسمجھی سے دیکھا۔ کچھ کہا بچے؟ انہوں نے صنم سے پوچھا تو وہ گڑبڑا کے نفی میں سر ہلا گئی۔ کھانے سے فارغ ہوتے وہ جلدی سے کچن سمیٹتے کمرے میں آئی جہاں اعتصام اسی لفافے کو سائڈ پہ رکھے موبائل پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کو اندر آتا دیکھ موبائل سائڈ پہ رکھا اور اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ خیر ہے، آج یونیورسٹی بن سنور کے پھر رہی ہو؟ اعتصام نے آج نوٹ کیا تھا کہ کل کی کلاس لگنے کے بعد آج صنم خود ہی اس کے آنے کے انتظار میں تیار بیٹھی تھی۔ ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں، بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ نکھری سی لگی، کاموں کی الجھنوں سے دور۔ پچھلے کئی دنوں سے جب بھی اعتصام گھر آتا تب صنم کو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور جب وہ کمرے میں آتی تب تک وہ تھکن سے سو چکا ہوتا۔ لیکن کل آفس سے آتے ہی اعتصام بری طرح غصہ کر گیا کہ وہ ایک پل کو سہم گئی۔ اس نے غصے میں کل اس کو اچھی سنائی تھی کہ وہ تھکا ہارا آفس سے آتا ہے اور اس جناب کے کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جب دیکھو کبھی برتن، کبھی کپڑے، کبھی جالے وغیرہ۔ اسی بات کو محسوس کرتے آج صنم پہلے ہی سارے کام ختم کرتے فریش سی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ آج بھی سیریس موڈ میں تھا، لیکن بعد میں خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ بس ایسے ہی صنم کو لگا جیسے وہ کل کی بات جتا رہا تھا، تبھی اس کو کہنے لگا، لیکن اس کے چہرے پہ شریر مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں پیار۔ صنم دیکھو یار، میں صاف صاف کہوں گا۔ اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور صنم کو سامنے بٹھاتے اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا، جی۔ وہ جی جان سے متوجہ ہوئی، یار میں ایک رومانٹک سا بندہ ہوں، میں جب بھی گھر آؤں تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے تیار سی بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میک اپ ہی سجا لے، لیکن تھوڑا بن سنور کے رہے۔ میں جانتا ہوں گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بس میرا ہی انتظار کرتی رہو، گھر کی کسی کام میں دھیان نہ دو۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں جب بھی گھر آؤں
तो अपनी बीवी का फ्रेश मूड देखते हुए खुद भी फ्रेश हो जाऊं, ना कि उसको थकन में देखते हुए खुद भी मजीद थकन का शिकार हो जाऊं। मैंने घर में मुलाजमा भी इसीलिए रखवाई थी कि तुम आसानी से काम कर सको। उसका हाथ थामे वो नरमी से मोहब्बत से अपने कल के गुस्से होने की वजह बताने लगा। मुझे अच्छा लगता है आपके काम करना। वो सर झुकाते आहिस्ता आवाज में बोली, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगता है मेरे काम करना, हमारे घर का काम करना, लेकिन मेरी जान, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। अपने लिए, मेरे लिए खाना तुम मेरे आने से पहले ही बना लेती हो, लेकिन उसके बाद जो तुम आराम करने के बजाय 10 और काम ढूंढ लेती हो, उसमें मेरा वक्त गुजर जाता है। मेरे हिस्से में तुम आती नहीं हो, सिवाय तुम्हारी नींद के। वो अब खुल के उससे शिकवा करने लगा, जिसका एहसास कल से सनम को भी हुआ था कि वो फ्री होते अपने से कुछ मजीद काम तलाश कर लेती थी, जैसे सोफे के कवर वॉश करना, फिर बेड शीट्स को धोना, और इस सब में शाम के आने का वक्त को थक भी जाती थी। घर में लोग ही कौन है, मैं, तुम और बाबा, बस। तो खुद को इतना थकाया ना करो, जो काम तुम्हारे हिस्से का हो बस वो किया करो। ज्यादा टेंशन ना सवार किया करो। मुझे बहुत से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा जब मैं घर आऊं और तुम मुझे मेरा इंतजार करती हुई मिलो। घर दाखिल होते तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखते मैं अपनी सारी थकन भूल जाऊं, फिर तुम्हें मैं अपनी बाहों में भर के ऐसे सुकून हासिल करूं। हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो नरमी से उसका हाथ थाम के समझा रहा था। वो सर झुकाए मुस्कुराहट से सुन रही थी, जब अचानक उसके हाथों को अपनी संग खींचता बाहों में भर गया। अर्थशाम, अर्थशाम की जान, दीपा को यहाँ आने का मौका ही ना दिया करो। अपने शौहर पे नजरें रखा करो, वरना वो साथ वाली फुल पटाने के चक्रों में होती है। उसकी रुखसार पे लब रखते उसने शरारत से मसनूई रोब से कहा। ऐसे ही उसे बाहों में भरते उसका सर तकिए पे रखा और बालों को कैचे से आजाद करने लगा। शौहर पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे शौहर पे पूरा यकीन है। हाँ, लेकिन उस मेकअप की दुकान को तो मैं अब बताऊंगी। अतराम को मोहब्बत भरी नजरों से देखती वो जता के बोली, जिससे वो जान निसार करने वाले अंदाज पे झुक के शरारत कर गया। तो आपके पास जो लिफाफा था उसमें किसकी टिकट्स हैं? हया से सुर्ख पड़ती वो आहिस्ता से उसकी तवज्जो लिफाफे की तरफ करवाने लगी, जिसका वो पहले जिक्र कर रहा था। ओह हाँ, उसमें सरप्राइज है। याद आने पे वो साइड टेबल से लिफाफा उठाने लगा और खुद भी उठ बैठा। कैसा सरप्राइज? वो पुरजोश सी होती बोली तो अरसाम ने लिफाफा उसको थमाया, जिसपे वो खोलने लगी। हम लोग घूमने जा रहे हैं, उसमें नॉर्दर्न एरियाज की टिकट देखते वो खिलखिला के पूछने लगी, जिस पर अरसाम ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन अभी तो बहुत सर्दी है, आप गर्मियों में जाने का प्लान करते। वहाँ सर्दी का सोचते वो उससे कहने लगी, सर्दियों में घूमने का मजा आएगा, वैसे भी बाद में ऑफिस वर्क में बिजी हो जाऊंगा तो टाइम नहीं मिलेगा। इसको समझाने वाले अंदाज में बोला तो उसने समझ के सर हिलाया। अभी वो कमरे में अमाद का फैलाया हुआ गन समेट रही थी, जो उसने दुआ के साथ मिलके किया था। साथ साथ वो मुसलसल बड़बड़ा भी रही थी, जिस पे वो दोनों मजे से उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कब से काम में लगी हूँ, दोनों को कोई ख्याल नहीं मेरा कि सुकून से ही बैठ जाएं, लेकिन नहीं, मुझे तो तंग करने का ठेका ले रखा है ना दोनों ने। खबरदार अगर आप दोनों में से कोई बेड से भी नीचे उतरा। नीचे से वो दुआ की शर्ट्स उठाती हुई दुआ को बेड से नीचे उतरने की तैयारी करते देख सख्ती से बोली, जिसपे वो वापस अपने पाँव समेट के बेड पे चढ़ गई। अमाद पिछले दिनों की बानिस्बत आज खुल के मुस्कुरा रहा था और उसे तंग भी खूब कर रहा था। उसके बरक्स कैफ की जब से ऐसी हालत थी तो गुल को लगता था कि उसने अमाद को कहीं खो दिया है, क्योंकि उसने बातचीत बंद कर दी थी। साथ ही उन दोनों को वो वक्त भी नहीं दे रहा था, जिसको गुल के साथ साथ दुआ ने भी काफी महसूस किया था। आज जहांगीर के वापस आ जाने पर वो जैसे पहले जैसा बन गया था, या शायद जहांगीर ने थोड़ी देर पहले उससे कुछ कहा हो। आज आपको क्यों इतनी हंसी आ रही है? अमाद को मुसलसल दांत निकालते देख वो दांत पीसते पूछने लगी, जिस पे वो बजाय जवाब देने के मजीद हंस के उसको गुस्सा दिला गया। तुम यहाँ इस पहर क्या कर रहे हो? वो छत के मुंडेर के करीब खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था जब जहांगीर की आवाज पे मुड़ के देखा। कुछ नहीं लाला, बस ऐसे ही। जहांगीर को अपने सामने देखते वो खुश भी था, लेकिन थोड़ा नाराज भी। अमाद के हाथ में सिगरेट देखते जहांगीर ने उससे सख्ती से घूरा, जिसपे वो शर्मिंदा होता बाकी का बचा सिगरेट नीचे फेंकता पाँव तले मसल गया। अब बताओ क्यों परेशान हो? उसके साथ ही मुंडीर पे खड़े होते जहांगीर ने नजरें सामने मरकूज करते पूछा, और खुद पॉकेट से सिगरेट निकालते सुलगाने लगा, जिसपे अमाद खफगी से देखते हंस दिया कि मुझे मना करके खुद पी रहे हैं। मेरी बीवी रूठी है, मुझसे मेरा गम बड़ा ही इसी
बड़ा है इसलिए। मेरी बीवी रूठी है मुझसे, मेरा गम बड़ा है इसीलिए। वो अपने सिगरेट पीने की उसको वज़ाहत देने लगा, जिस पे वो बेसाख्ता ही हँस दिया। बिल्कुल, आपका मसला बड़ा है। वो तारीदी अंदाज़ में कहता सामने देखने लगा। तुम बोलना शुरू करो, मैं सुन रहा हूँ। कुछ पल यूँ ही खामोशी की नज़र हुए, जब जहांगीर की संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। मैं क्या कहूँ भला? वो सर झटकता जैसे हैरान हुआ। जो दिमाग में फितूर पाल रहे हो ना, उसको फ़ौरन से खाली कर दो। माथे पे शिकन लिए जहांगीर ने सपाट लहजे में कहा तो अमाद चौंक के उसकी तरफ देखने लगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। मैं समझा नहीं, कैसा फितूर, क्या बात कर रहे हैं आप? वो नासमझी से उसकी तरफ मुड़ता इस्तफसार करने लगा। इतने दिनों से ये क्यों हालत की हुई है अपनी? क्या मैं नहीं जानता कि तुम दिमाग में क्या घुसा बैठे हो? हर दफ़ा तुम क्यों खुद का कसूरवार तसव्वुर कर लेते हो अमाद? क्या मैंने या किसी भी घरवाले ने तुम्हें इतनी स्पेस नहीं दी कि तुम अपने दिल में मौजूद बात कोई शक व शोबा हमसे बयान कर सको? क्या तुम्हें हम पे इतना भी यकीन नहीं है? जहांगीर जैसे उसके अंदर से झाँक के बात कर रहा था। मैं खुद से नहीं सोचता ये सब लाला। मुझे जैसे मजबूर किया जाता है ये सब सोचने पे, ये हालात, ये मौक़े सब जैसे मुझे अंदर ही अंदर मारना चाहते हैं। उससे बगैर नज़र मिलाए सामने देखते और कर्ब से कहता आँखें मीच गया। मुझे पहले भी तुम्हारी सोच पे अफ़सोस था अमाद, और अब भी पहले पहले तुम अपनी खुशी कुर्बान कर रहे थे और अब तुम अपने साथ 2 और ज़िंदगियों की खुशियों के रुकने का सबब बन रहे हो। वो ताज्जुब से कहने लगा कि उसकी बात पे अमाद तड़प के रह गया। ऐसा नहीं है यार, मैं उन दोनों के साथ खुश हूँ और खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ। वो जैसे एहतजाज करता कहने लगा। ऐसा ही है अमाद, गुल और दुआ की खुशी तुमसे जुड़ी है और तुम खुद को पहले की तरह फिर से अज़ियत में डाल रहे हो। अमाद यार, कैफ को तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जहांगीर उसका रुख अपनी जानिब करता समझाने लगा, जिस पे अमाद ने उसके हाथ झटक दिए। क्यों नहीं मेरी वजह से हुआ? उसे गोली मैंने मारी है, वो इस हाल में सिर्फ मेरी वजह से है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद भी जीते जी मर जाता, लेकिन अल्लाह ने उसे इस हाल में रख के मुझे आजमाया है भाई। मैं जब सोचता हूँ कैफ के बारे में, मेरा ज़मीर इतनी बार मलामत करता है मुझे कि मैं कैसे सुकून में हूँ। वो खुल के बात करता जहांगीर को हैरत में छोड़ गया। अमाद, एक थप्पड़ खाओगे मुझसे? किस बेवकूफ ने कह दिया कि तुमने गोली मारी है उसको? मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें रख के दूं, उल्टे हाथ की लग समझ जाएगी तुम्हें। उसकी बात पे जहांगीर को जैसे पतंगे लग गए। तभी वो ज़ब्त करके बोला, भाई। वो बस इतना कह के जहांगीर के सीने से लग गया। ये सच है कि सारे ख़यालात अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं, लेकिन हम पे भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। मनफ़ी सोच कुफ़्र की तरह है अमाद, और अभी कुफ़्र मैं ये नहीं कह रहा कि शिर्क है, बल्कि मेरी इससे मुराद इनकार करना है, और वो इनकार अल्लाह के फ़ैसलों से है। जब अल्लाह हमारे दिमाग में जब अल्लाह हमारे दिमाग में ख़याल डालते हैं तो ये हमारा काम है कि इस ख़याल को किस तरह लेते हैं, मुनफ़ी में या मस्बत में। और यही तो हमारी आज़माइश होती है। अल्लाह हमें उसी दोराहे से तो आज़माता है, दो राह 2 रास्तों से। फ़ैसला हमारा कि हम कौन-सा मुंतख़िब करते हैं। मुंडीर पे बैठते जहांगीर उसको आहिस्ता से समझाने लगा, जिस पे वो ख़ामोशी से सुन रहा था। तुम इतना तो समझदार बनो कि अपने लिए एक बेहतर रास्ता मुंतखब कर सको, ना कि खुद को तकलीफ देने का। एक ख्याल आते ही बाकी की चीज़ें खुद से ही अखज़ ना कर लिया करो, थोड़ा तलाश किया करो, खुद को, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। कुरान में भी तो अल्लाह ने वाज़े लिखा है ना कि समझने वाले के लिए निशानियाँ हैं, और वो हम पे है कि हम कैसे निशानियाँ तलाश करते हैं। ये भी अल्लाह ने बताया है कि मुश्किल के साथ आसानी है। उसका मतलब भी यही हुआ ना कि मुश्किल अगर सामने है तो उसका हल हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है? तलाशना है, समझना है। लेकिन तुम हो के ऐन वक़्त पे अपनी अक्ल कहीं छोड़ आते हो। उसको समझाते वो आखिर पे आँखें दिखाता बोला, जिस पे वो खफ़ीफ सा मुस्कुरा दिया। फिर जहांगीर ने उससे तफ़सीलन बात की कि कैफ को जो गोली लगी थी, वो दूसरी राइफ़ल की थी, जो उनमें से किसी के भी पास नहीं थी। वो शायद जानबूझ के हमला करवाया गया था। जहांगीर ने उसे ये भी बताया कि वो उस बात को भी अदालत में घसीटेगा कि इन पर जानी हमला करवाया गया, लेकिन पहले उसे सबूत चाहिए था कि वो हमला अकबर आज़म की तरफ से था, वरना उनका केस कमज़ोर पड़ सकता था। अपनी आदत बदल लो अम्माद, हर किसी चीज़ का खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो।
کھل کے بات کرنا سیکھو، اپنوں کو اتنا اعتماد دو، تم ان سے ہر بات کہہ سکو۔ اگر تم ایسے رہو گے تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ ماحول کا تناؤ کم کرنے کو وہ آخر میں سنجیدگی سے چھیڑ گیا، جس پہ وہ جھیپ گیا۔ استغفر اللہ بھائی، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ خود کو سنبھالتا وہ خفگی سے کہنے لگا جب جہانگیر نے ٹوکا، استغفر اللہ نہیں، انشاءاللہ کہو کہ اللہ تمہیں نعمت و رحمت سے نوازے۔ جہانگیر نے بزرگوں کی طرح سمجھایا، جس پہ وہ بھی اس کو دعا دینے لگا، اللہ آپ کو بھابھی کے جیسے درجنوں دے۔ اس کی بات پہ اب چھٹپٹانے کی باری جہانگیر کی تھی۔ تیری بھابھی پہ گئے تو میں بھی گیا، مجھ پہ جائیں تو بات بنے۔ وہ شرارت سے کہتا آنکھ دبا گیا۔ عماد یہ دیکھیں، گل کے پکارنے پہ وہ ہوش میں آیا اور دعا کو دیکھنے لگا جو اب کاپی لیے اس کو پھاڑنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس نے آج مجھ سے مار کھانی ہے، وہ خطرناک تیور لیے دعا کو پکڑنے لگی جب عماد نے پہلے ہی دعا کو اپنی آغوش میں جا لیا۔ کیا ہو گیا یار، اتنی سی بات پہ آپ ایسے ڈانٹ رہی ہیں؟ عماد گل کو دیکھتا افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ یہ آپ اتنی سی بات ہے، ذرا دیکھیں آپ، پورا کمرہ، اس نے پورے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں کب کی چیزیں سمیٹ رہی ہوں لیکن یہ ٹھیک سے ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں رہی۔ گل نے اس کی توجہ کمرے کی جانب کروائی جہاں اب وہ اپنے سردیوں کے کپڑے پھیلائے بیٹھی ان سب کا حساب کتاب لکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گل کچن میں گئی تھی، تبھی دعا کو ایک اور موقع مل گیا جیسے چیزیں ادھر ادھر کرنے کا۔ حماد کمرے کی حالت دیکھتا سکتے میں آگے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے۔ اب اٹھیں آپ بھی اور میرے ساتھ سمیٹیں یہ۔ عماد پہ روب جھاڑتی اس کو بہت پیاری لگی تھی، تبھی وہ بغیر کسی اعتراض کے اٹھا اور اس کے ساتھ کمرہ سمیٹنے لگا۔ کام کر کے میں تھک جاؤں گا، اس کے پاس سے گزرتے جیسے جتانا چاہا، جس پہ گل نے ابرو چکاتے پوچھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں کیا کروں؟ جس کے جواب میں عماد نے جن نظروں سے دیکھا، گل سٹپٹا گئی اور نظریں گھماتی کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کے نظریں چرانے پہ عماد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ چلو آ جاؤ، دعا سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ کمرہ سمیٹنے کے بعد گل دعا کو اس کی جگہ پہ بلانے لگی، جس پہ وہ بھاگتی ہوئی عماد کے حصار میں گر گئی۔ گل مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھنے لگی، عماد کا رویہ وہ بھی نوٹ کر رہی تھی۔ ایک دو بار بات کرنے پہ عماد نے کوئی اظہار نہ کیا، لیکن آج وہ ان دونوں کے ساتھ پہلے کی طرح ہی تھا، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی غم کے۔ وہ مسکراتا اب دعا کو کہانی سنانے لگا، جس کو وہ بھی غور سے سن رہی تھی۔ ٹراؤزر شرٹ میں بکھرے بال لیے دعا کو اپنے سینے پہ لٹائے سلانے میں مصروف تھا، آنکھوں میں جیسے سکون اتر آیا تھا۔ بے ساختہ یہ مسکراتی ہوئی اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ جب عماد نے اس کی طرف دیکھا اور ایک آنکھ بند کی، اس کی حرکت پہ وہ نظریں پھیرتے شرما گئی۔ زوفا جب سونے کے لیے لیٹی تو اسفان نے اسے پکارا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی جب اسفان نے اپنی باہیں وا کی جن میں وہ سما گئی۔ آج آپ بجھی سی کیوں لگ رہی ہیں مجھے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ ابھی تک اس کے دماغ میں وہی تھا کہ کیوں دادی جان اس سے کہہ رہی تھی کہ اس عورت کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یہی بات وہ جاننا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کی بیوی اداس تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے ٹالنا چاہا۔ چھپائیں نہیں مجھ سے، کھل کے بات کریں، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ کون آیا تھا آج جس کی باتوں پہ آپ اداس ہوئی ہیں؟ وہ اب کھل کے بات کو سامنے رکھ گیا، جس پہ وہ کچھ دیر تو زوفا بولی ہی نہ۔ اسفان، وہ آہستہ سے بولی جیسے بات کرتے وہ جھجک رہی ہو۔ نرمی سے اس کو ہاتھ کو تھام کے لبوں سے لگایا۔ ہمیں ابھی تک وہ اللہ نے، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، کچھ فطری شرمایا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اسفان کو واقعی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ابھی تک؟ وہ اٹھ بیٹھی اور الجھن سے بات کہنا چاہی، جب پھر رک گئی، جبکہ اسفان اب سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کون آیا تھا آج اور کیا بات ہوئی؟ اس کی جھجک کو سمجھتے اس نے آج حویلی آنے والی عورت کا پوچھا۔ تھوڑے گھر چھوڑ کے جو آنٹی فریدہ ہے نا، وہ آئی تھی اپنے پوتے کی مٹھائی دینے، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ ہمت کرتے اس نے نظریں جھکاتے بات کہنا چاہی جب اسفان بیچ میں بول پڑا۔ آپ سے وہ ہمارے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ خود بول پڑا کہ زوفا اس کے ایک دم کہنے پہ سٹپٹا گئی، پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں چیک اپ کرواؤں کسی ڈاکٹر کو، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ کہتے اچانک سے رو پڑی کہ عرفان کو افسوس ہونے لگا کہ لوگوں کو کتنا شوق ہے کسی کی زندگی میں اتنا گھسنے کا۔ زوفا، آپ پاگل ہیں کیا؟ اتنی سی بات پہ رو رہی ہیں؟ سرد سے اس کو سینے سے لگا کے اور ڈپٹنے والے انداز میں بولا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے عرفان، آپ خود سوچیں، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوگا، مجھے تبھی کوئی خوشخبری نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عورت سے زیادہ اب عرفان کو اپنی زوجہ محترمہ پہ افسوس ہونے لگا۔
ज़وفا آپ سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی مجھے۔ کتنا وقت ہوا ہے ہماری شادی کو؟ 2.5 سے 3 ماہ، بس کوئی سالوں نہیں گزر گئے کہ آپ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ پہ کہ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے۔ آپ اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اس کی عقل پہ ماتم کرتا اس کو جھڑکنے لگا جس پہ وہ رونا بھول کے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ شادی کو ابھی 3 ماہ ہی ہوئے ہیں، 3 سال نہیں جو آپ لوگوں کی باتوں کو اس قدر سنجیدہ لے رہی ہیں۔ وہ برا مناتے ہوئے بولا کہ سارا دن وہ اسی بات کو لے کے پریشان تھی، یعنی حد ہے، مجھ سے جو ملتا یہی پوچھتا۔ وہ منہ بنا کے بولی، تو آپ کہہ دیا کریں کہ ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ جب بھی دیں۔ اس کی باتیں وہ جھیپ گئی جیسے۔ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی کہ اب اسمان کا غصہ کرنا اس کو الگ سرے سے رلا رہا تھا۔ جیسے سب بے دھڑک پوچھتے ہیں ویسے ہی آپ کہہ دیا کریں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اس کو دوبارہ روتے دیکھ وہ گہرا سانس بھرتے پوچھنے لگا، یعنی اب جائز بات پہ وہ غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں یہ سب، اور آپ مجھ پہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں میرا کیا قصور؟ دوبارہ اس کے سینے سے لگے وہ سو سو کرتی بولی، قصور آپ کا بھی ہے۔ ان عورت نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ چیک اپ کروائیں؟ کیا شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں؟ آپ کو ایسے مشورے دے رہی ہیں، آپ ان کو خود بھی جواب دے سکتی تھیں، آرام سے، بجائے اس طرح رونے کے۔ اس کے گرد حصار باندھتے وہ اب بھی اسی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ رونا بند کریں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ آنسو بہا رہی ہیں۔ کیا میں نے آپ سے کہا کبھی کہ مجھے جلد از جلد بچہ چاہیے؟ نہیں نا، تو پریشان نہ ہو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب مرضی ہمیں اس نعمت سے نوازے، ہم اس کی رضا میں خوش ہیں۔ اس کی مسلسل سوں سوں سے نرمی سے اب سمجھانے لگا جب زوفا اپنا سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو بچے نہیں چاہیے؟ بات کرتے زوفا کے رخسار بے اختیار گلنار ہوئے۔ اس کی نم شبنمی آنکھوں پہ باری باری بوسہ دیتے عثمان مسکرایا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اچھا ہے کہ ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ تو میری جان اتنی سی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے کہ کس کو کب اور کتنا نوازنا ہے۔ لوگوں کی باتوں پہ اللہ سے ناراضگی مول نہیں لیتے، ورنہ اللہ خود ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے والے انداز میں کہتا، اس کی سبھی پیشانی پہ بوسہ دے گیا کہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور سکون سے اس کے سینے پہ سرکتے اللہ سے نادم بھی ہوئی کہ وہ واقعی جلد بازی سے کام لے رہی تھی۔ بس اتنا ہی آج کی ایپیسوڈ کے لیے، باقی کا ہم کل ریڈ کریں گے۔ اور ابھی تک ناول تو بہت مزے کا چل رہا ہے، بہت زیادہ مزے کا چل رہا ہے، اور ابھی آگے بھی مزے کا ہی چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔